मैं कहाँ निकल आया। यक्के वाले की तरह पनवाड़ी भी एक अजीब काइयाँ दिखाई दिया, और ये बोबक बूढ़ा भी अजब मिट्टी की मातू। अब खुदा जाने आगे किस मिट्टी के लोग मिले। अंदर बाहर की गुन सुन लेता और अपने जी में हिसाब लगाता हुआ ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ रहा था, जबकि बूढ़ा कादर मियाँ हामता हामता पीछे पीछे था। इन बाजारों कोठों में जवानियाँ गंवाए हुए बूढ़े गली कूचों में चाहे 2 कदम चलने का दम न रखते हों। कोठों चौबारों की 100 सीढ़ियाँ बंदरों की तरह फलांग जाते हैं। सदर दरवाजे के दरबान ने आने वाले मेहमान की हैसियत को निगाहों से तोलकर सर झुकाते हुए कोर्निश बजा लाई। कमाल सरतो लजाजत से चौखट की बलोरी रंगीन मोती लड़ियों में हाथों से रास्ता बनाकर दिया, जबकि अंदर ऊद की सूलगन ने उसका इस्तकबाल किया था। मुनासिब सा कमरा, छोटा न बड़ा, बेशिकन चांदनियों पर स्याह रंग के गाँव तकिए, 2 बड़े बलोरी झाड़ और दीवार गिरियों पर धरे शीशों के कनोलों में रोशन काफूरी शमे। बाजू की जानिब झरोके में स्याह लकड़ी का खूबसूरत सा दीवान, जिस पर गद्दे तकिए खून रंगे थे। 2 अतराफ 2 खुलते हुए दरवाजे, जिन पर रंगीन बलूरी मोती मालाओं की आबशारें लटक रही थी। बाईं जानिब एक नफीस सा सुर्ख ईरानी गालीचा, जिस पर मुनफरिद किस्म के स्याह शनील के बनारसी दमरुओं वाले गोले तकिए धरे थे। सामने एक बांका सा मुनक्किश हारमोनियम और ऐसे ताउस तांपूरे जो कभी आगरे में फरमाइश पर तैयार होते थे। हाथ सोना चांदी और हाथी दांत के नक्शो निगार बेल बूटे, फौलादी तांते ख़ास तौर पर जड़ी से मंगवाई जाती थी। लकड़ी का आर्ट बंगलोर से उन्हें जोधपुर का एक कदीम साजकार ख़ानदान तैयार करता था। आबो रंग भी मखसूस। इस किस्म के सुरीले तांबूरे, ताउस और सितारे बड़े बड़े राजे महाराजों या फिर इस किस्म के गायकों मौसीकारों के यहाँ ही देखने सुनने को मिलते थे। इनके मुकाबले में मुंबई, दिल्ली, मद्रास, हैदराबाद या लखनऊ, लाहौर के बने हुए ऐसे साज ना सिर्फ सस्ते और बेजेबे होते, बल्कि भाव बताओ और सुर सानने में भी बेतौकीरे। सुर्ख गालीचे से हटाकर 2 दीवान, जिन पर सुर्ख मखमली गद्दे धरे हुए थे। पास ही 2 पेचवान, जिनकी कलगियाँ अभी सुर्ख नहीं हुई थी, यानी खेत पूरे का पूरा साफ पड़ा था। ऐसे में एक धान पान गठड़ी सी बुढ़िया बरामद हुई। कोर्निश बजा लाकर बोली, हजूर तशरीफ़ रखें। बड़ी बिटिया की उंगली पर मुँह मिट्ठू ने चोंच काट दी है। तकलीफ से आंखन में आंसू आ गए, सब उधर ही धरे हैं। ओहो, अचानक उसके मुंह से निकला, बड़ी भी नीली दाब आई या सुर्ख लहू टपका। मुंह बनाकर बोली, राम जाने हजूर, मैंने कुछ नहीं देखा, बस सुना ही है। ऐसे में एक और नोची चली आई, दोहरी होकर आदाब अर्ज़ किया, मुस्कुरा कर बोली, आप इधर तशरीफ़ रखें भाई जी, आया ही जाती हैं। अजब घूमकू की कैफियत में वो उधर सुर्ख गालीचे पर बैठ गया। अब पीछे से एक और मेहरी आई पेचवान बढ़ाकर चली गई। शरबत और फिर पान आए। अजीब सी हालत, यहाँ रुकने को जी चाहे और ना उठने का यारा। पहले खुशबू आई, फिर उसकी जिलों में गुलाबी जान आई। रंडियों में ऐसा नाम पहली बार सुना था, गुलाबी जान। ये क्या नाम हुआ? बूटा सा कद, आम सा नाक नक्शा, लिबास लुस्सा भी सादा सा, कंगी पट्टी और बनाव सिंगार भी घरेलू, जैसे कोई सुहागन रसोई से उठकर चली आ रही हो। उसके दाएं हाथ की पहली उंगली पर पट्टी सी बंधी हुई थी। इस हाथ से इसने कदरे झुककर सलाम किया। आपको इंतज़ार की जहमत हुई, बंदी शर्मसार है। वो सामने ही बैठ गई, हाथ बढ़ाकर गलोरी पेश करते हुए बोली, आप लौंडी के यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, सिद्के दिल से हमारी इस कोताही के सिरफ़ नज़र फरमाइए। मेरी हमाकत कि मैं लाड लुदार में मिट्टू की बगल में गुदगुदी कर बैठी। उस पर उस बेज़रफ़े ने मेरी उंगली चोंच में दबा ली। सच कहा बुजुर्गों ने कि तोते सा तोता चशम और कोई नहीं होता। बोटी सी पोट को नाखून पर बादाम दिखा दिखा कर खिलाए, असली घी की चूरी, बादाम, चने, चलगोज़े, किशमिश, अमरूद। इस मरदूत को गुत्ते तोड़ी और रोही तक याद हो गए, पर जो ना याद रही वो वफादारी। साहब तोता बड़ा ही बेमुरवत, बेदीदा और बदलिहाज सा पखीरू है। ऐसा खूबसूरत और ऐसा कोरे राम। खान साहब बड़ी दिलचस्पी से इसकी मासूम मासूम बातें सुनते रहे और निगाहें गाड़े ऐसी हस्ती को देख रहे थे कि जिसका तसव्वुर कम अज़ कम इस बाज़ार में नहीं किया जा सकता।
سچ تو یہ تھا کہ اسے سب کچھ بڑا اصلی سا علیحدہ اور اچھا لگا۔ اب ایک ایک کر کے سنگت والے بھی بیٹھ چکے تو گلابی جان نے بڑے ادب سے خاصے اور مشروبات کی پسندیدگی دریافت کی۔ خان صاحب بولے، فی الحال کسی چیز کی ضرورت نہیں، آپ صرف یوں ہی مجھ سے باتیں کرتی رہیں۔ آپ کی باتیں بڑی دلچسپ ہیں، کیا آپ بندی سے صرف اس کی پوچھ باتیں ہی سنیے گا، گانا نہیں سنیں گے؟ میرے آس پاس کے لوگ تو کہتے ہیں کہ مجھے باتیں کرنی نہیں آتی، اور آپ کہتے ہیں میری باتیں بڑی دلچسپ ہیں۔ اچھا یوں ہی صحیح، آپ میری باتیں سننا چاہتے ہیں تو باتیں ہی سنیں، فرمائیں کیسی باتیں ہوں؟ وہ تہذیب سے مسکراتے ہوئے بولا، آپ کی باتوں کے ساتھ اگر سازوں کی سنگت کی ضرورت نہ ہو تو انہیں سازندوں کو بھی یہاں بیٹھنے کی زحمت نہ دیں، ضرورت پہ بعد میں بلا لیجیے گا، اور اس لیے بھی کہ آپ کی باتیں سچی اور سریلی ہونے کے ساتھ ساتھ انگ رنگ میں بھی ہیں۔ وہ بے ساختہ کھلکھلا ہنس پڑی۔ ہنسی کا جل ترنگ تھما تو خان صاحب بولے، یقین کریں آپ کی ہنسی بھی سچی اور نرمل ہے۔ ہنسنے اور رونے میں ہلکی سی منافقت ہو تو شیشے میں بال کی مانند کھٹکنے لگتی ہے۔ ویسے آپ کی باتوں اور ہنسی مسکراہٹ کا یہ حال ہے تو گائیکی کا کیا عالم ہوگا؟ اچانک خان صاحب نے قادر میاں کو آواز دی جو کمرے کے باہر برآمدے میں بیٹھا تھا۔ وہ سر جھکائے ہاتھ باندھے حاضر ہوا تو پوری اٹھنی تھماتے ہوئے رخصت کرتے ہوئے کہا، قادر میاں، اس بھلے سے تنبولی کو ہماری طرف سے شکریہ کہنا اور کہنا تم نے ہمیں صحیح جگہ پر بھیجا۔ دونوں کی عمروں میں ہلکا سا تضاد تھا، جبکہ مزاج، مرتبہ، پیشہ اور حسب و نسب میں تو بہت ہی فرق تھا، لیکن وہ جو کہتے ہیں کہ انسان کی قسمت میں جو خواریاں یا خوب آوریاں لکھی ہوتی ہیں وہ ہو کر رہتی ہیں۔ خان صاحب سفیدہ بائی کی اماں کی باتوں گھاتوں اور تان پلٹوں میں ایسے پھنسے کہ مرتے دم تک اس کا ہاتھ ساتھ نہ چھوڑا۔ مزیداری یہ کہ پہلی بیوی اور بچوں کو زندگی بھر اس تعلق کی بھنک تک نہ پڑنے دی۔ گلابی جان سے نکاح تو نہ کیا، البتہ باقاعدہ پابند کر لی تھی۔ ہر ماہ چند دنوں کے لیے آتے، تنخواہ خرچہ پیشگی دے دلا کر واپس چلے جاتے۔ وہ جو کہتے ہیں کہ رنڈی کی خرچی اور وکیلوں کا خرچہ پیشگی ہی ادا کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح ان دونوں بھلے انسانوں کے درمیان نہ تو کوئی چپکلش پیدا ہوئی اور نہ کبھی کوئی گلا شکوا ہوا۔ جب اکٹھے ہوتے خوب باتیں ہوتی، گانا وانا ہوتا، خوب وقت کٹتا۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ خان صاحب ایک شریف النفیس طبع تماش بین تھے، اور گلابی جان بھی ایک اچھی تمیزدار وضعدار طوائف تھی، جو طوائف ہونے کے باوجود شرافت، عزت، اعتماد اور وفا کے معنوں سے بھی خوب واقف تھی۔ خان صاحب کبھی کبھی اس سے خیر خیریت یا آنے جانے کے بارے میں خط بھی لکھا کرتے تھے۔ بہت سے پاٹشات، زیورات اور دیگر تحفے تحائف بھی دے رکھے تھے۔ کیسی بات کہ اس اللہ کی بندی نے کبھی کچھ از خود طلب نہ کیا تھا۔ تعلق کے 2 برس بعد جب سفیدہ پیدا ہوئی تو گلابی جان کی خواہش پر قانونی طور پہ خان صاحب نے اسے اپنی بیٹی تسلیم کر لیا تھا۔ تنخواہ خرچہ بھی بڑھا دیا اور گلابی جان کو پابند کیا کہ وہ سفیدہ کی تعلیم و تربیت میں کوئی کسر باقی اٹھا نہ رکھے، بلکہ کئی ایک بار خان صاحب نے کوشش کی کہ اس کو وہاں کے ماحول سے نکال کر کسی اور جگہ رکھ کر پرورش کی جائے، مگر شاید طوائفوں میں بیٹیاں باپوں کے سپرد کرنے کا رواج نہیں ہوتا۔ ان گلیوں کوٹوں پر باقاعدہ آنے جانے والے کہتے ہیں جو بچی عیاشی یا اس بازار کی پیداوار ہو وہ طوائف ہی بنے گی، اور اسے طوائف ہی بننا چاہیے تاکہ وہ تمام عمر اپنے عیاش باپ کے گناہ کا پرالشت کرتی رہے، بھگتان بھگتتی رہے۔ گلابی جان کا پیشہ جسم فروشی نہیں گانا بنانا تھا، مگر کیا کہیے کہ ان کوچہ بازاروں کوٹھوں کے درمیان ہر مرد، چاہے وہ دکاندار ہو یا کسی مسجد کا امام ہی کیوں نہ ہو، کنجر بیڑوا ہی جاپ پڑتا ہے۔ اسی طرح وہاں کھڑی پڑی ہر عورت طوائف ہی سمجھی جاتی ہے، ناچنے گانے والی ہو یا کسی عصمت یا کسبی عصمت فروش، سب ایک ہی کھاتے میں ہوتی ہیں۔ کسبی صرف جسم فروش ہوتی ہیں، ناچتی گاتی نہیں ہیں، لیکن گانے ناچنے والیاں بھی اکثر دام لگنے پر در پردہ دم ہو جاتی ہیں یا کسی گانے کے شوقین رئیس راجے کے ہاں تنخواہ پر پڑی رہتی ہیں۔ یہ بھی ایک باضابطہ، شریفانہ اور باوقار قسم کی عصمت فروشی ہی ہوتی ہے۔ پرانے روسا اور اشراف میں یہ چلن عام تھا۔ تعلقات کی پاداش میں جو اولاد مارز وجود میں آتی وہ قریب 80% لڑکیاں ہوتی ہیں جو اپنے جلیل القدر باپ اور جمیل القدر ماں کی متشکل ہوتی ہیں۔ چندے آفتاب، چندے ماہتاب،
تیکھے نین نقشوں والے سیمابی پیکر۔ پہلے اور آج بھی بازار حسن میں اکثر بے شمار طوائفیں، فلم ایکٹریسیں اور خوبرو لڑکے جو دکھائی دیتے ہیں وہ کسی غریب کا پیپ پیٹھا نہیں، بلکہ وہ کسی اونچے گھرانے کے زیوکار، کسی قبلہ و کعبہ مختوم، رئیس، سیاستدان، بیوروکریٹ، کسی عیاش جاگیردار یا وڈیرے کے قیمتی خون کا جوہر ہوتے ہیں۔ طوائفوں میں ایک خاموش اور مضبوط معاہدے کے تحت باپ کا خانہ اکثر خالی رکھا جاتا ہے۔ مکافات عمل کی اس سے زیادہ ہولناک سنگینی اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک بدبخت اندھی جوانی اور دولت کے جوش میں کسی کی باڑی میں گناہ کے چند بیج دبا کر خاموش ہو جاتا ہے، مگر اس باڑی میں جو خوبصورت پھولوں والی زہریلیاں کانٹے دار توڑیاں جنم لیتی ہیں، وہ اپنے باپ دادا اور خاندان کی ناموس کو ساری عمر کچوکے لگا لگا کر خونبار کرتی رہتی ہیں۔ خان صاحب نے بھی جنون اور جوانی کے جوش میں یہ نہ سوچا کہ ایک گانے والی سے اقتدار کی صورت میں بچی بھی جنم لے سکتی ہے، اور وہ بھی حرام الولد، ناجائز۔ گو بعد میں حالات کی سنگینی کا ادراک ہونے پہ انہوں نے گلابی جان سے ایک شریفانہ معاہدہ کیا جس کے تحت سفیدہ اپنی ماں کی زیر کفالت اور تربیت رہے گی۔ باپ کا نام ملے گا مگر کبھی ظاہر نہ ہوگا، ایک مخصوص رقم ادا کر دی جائے گی اور ہر ماہ خرچہ الگ بندھا گیا۔ دیے ہوئے طوائف میں وہ ایک انگوٹھی بھی شامل تھی جس کے ساتھ کی دوسری انگوٹھی کالے خان کی والدہ کی انگشت میں تھی۔ یہ انگوٹھی ماں کے مرنے کے بعد کالے خان کے پاس تھی اور دوسری گلاب جان کی مٹھی پاک ہونے پہ سفیدہ کی انگشت میں پڑی۔ تصویر پہچاننے اور خطوط ملاحظہ کرنے کے بعد ساری حقیقت روز روشن کی مانند سامنے آ گئی۔ اس کی بدھے میں اب کچھ آیا کہ سفیدہ بائی کے چہرے مہرے میں ایک خاص سی انسیت، خاص طور پر آنکھوں ہونٹوں کی مخصوص ساخت جانا پہچانا سا کیوں محسوس ہوتا تھا، اور نہ ہی اس کی نیت و نظر میں کبھی کوئی فطور پیدا ہوتا تھا۔ کچھ اور تصویر اور معاہدے کی تحریر پر غور کرنے کے بعد جب وہ اس راز سے آگاہ ہو چکا تھا کہ سفیدہ بائی اس کے باپ کی ناجائز بیٹی ہے۔ بہن بیٹی کا تو رشتہ ہی ایسا ہے کہ وہ جائز ہو یا ناجائز بہن بیٹی ہی ہوتی ہے۔ غرض یہ کہ نطفہ تو اس کے باپ کا ہی تھا۔ تصویر اور کاغذات کامتے ہوئے ہاتھوں میں آنکھوں میں جھڑی لگ گئی۔ اپنی صابر ماں یاد آ گئی۔ سخت کیر مگر ہر طرح کی آسودگیاں فراہم کرنے والے باپ کا چہرہ آنکھوں کے سامنے ابھر آیا۔ نفرت کا ایک پھریرا اس کے تن من میں لہرا سا گیا۔ دیر تک وہ اپنے باپ کے کرم یا جرم پر کڑتا رہا۔ یہی اسے اچانک اپنا آپ بھی دکھائی دیا کہ وہ بھی اپنے باپ کے نقش قدم پر بھی تو چل نکلا ہے۔ پھر اپنی قسمت پہ رونا آیا کہ سب کچھ تیاگ کر پڑا بھی تو بہن کے پاؤں پہ۔ باپ نے کم از کم اپنی بیوی بچے تو نہیں چھوڑے تھے، انہیں بے آسرا تو نہیں کیا تھا۔ باپ مرا بھی تو اپنے گھر، جنازے میں تو کم از کم اعزا اور رشتہ دار اور گھر والے تو موجود تھے، اور نہ ہی کسی کو اس کے ناجائز مراسم کی بھنک تک پڑی تھی، اور نہ ہی اس کی ناجائز بچی کی خبر۔ شام تک وہ اسی ڈوب اتار میں غلطا رہا۔ بالآخر اس نے جی کڑا کر کے تصویر اور خطوط بری طرح پھاڑ کر نظرِ آتش کر دیے۔ اپنے تئیں اس نے ماضی کے اس اندوناک المیے کا قصہ تمام کر دیا تھا، مگر کانٹا لاکھ نکل لے پر ٹیس تو اپنے وقت پہ ہی جان چھوڑتی ہے۔ کئی شب و روز وہ جان کنی کے عذاب میں مبتلا رہا۔ دہرادون سرخ ہنی مون۔ دہرادون کالے کوسوں دور میدانی شہروں بستیوں سے مختلف خوبصورت منظر و مناظر میں گھرا ہوا فرحت آفرین شہر، فطرت کی مہربانیوں جولانیوں کی آماج کا، سبززاروں کوساروں اور دلکش نظاروں کی بہاروں سے آراستہ پیراستہ ایک ایسا مقام جہاں پہنچ کر بیمار، تندرست اور زندگی سے بیزار لوگ زندگی سے پیار کرنے لگتے ہیں۔ ادھر کے پھل پھول، ترکاریاں، چاول، چائے اور کیمیائی تاثیر رکھنے والے پانی، جسم و جان کی بالیدگی بخشنے والی آب و ہوا کا جواب نہیں۔ یہاں پہنچ کر انسان محسوس کرتا کہ جیسے وہ سورگ میں آ گیا ہے۔ عشق و محبت کے طوطوں میناؤں کی کہانیاں کہنے والوں، زندگی کی حقیقتوں سے آنکھیں چرا کر چند روز خود فراموشیوں کے سرابوں میں رہنے والوں، اور زمین پہ جنت کے متلاشیوں کے لیے یہاں کی دھواں ابر آلود صحرا فضائیں و کسی جادوئی جزیرے سا خواب طلسماتی ماحول بڑا سازگار ثابت ہوتا تھا۔
نو بیاہتا جوڑے جن کی جیب و دل میں بہت سے پیسے اور ارمان ہوتے ہیں، وہ بھی بسد اہتمام یہی پر آشتے۔ بڑی بڑی کمپنیوں اداروں کے سالانہ اجلاس، ماہانہ میٹنگز، سیمینار وغیرہ یہاں منعقد ہوتے ہیں۔ کام کا کام اور آرام کا آرام۔ خاص طور پر شری نگر، شمع، اوٹی، جلنگ، نینی تال وغیرہ بھی اسی نوع کے شہروں میں شمار ہوتے ہیں۔ یہاں دہرادون میں کشمیر سنگھ کے خاندان کا کچھ کاروبار سلسلہ تو نہ تھا، لیکن چٹرجی روڈ پر ایک بڑی سی کاٹیج اور دفتر اس کے ایک عزیز کے تصرف میں تھے۔ اس کے باوجود کشمیرے نے بہت بڑے ایک پہاڑی کے دامن میں، جہاں خضروخوش رنگ پھولوں کے سلسلے اور قدرتی چشمے تھے، ایک الگ تھلگ فرنشڈ کاٹیج لیس پر حاصل کر لیا تھا۔ یہاں سے کچھ دور ایک چھوٹی سی جھیل اور جھرنے بھی تھے۔ آبی پرندوں کی ڈاریں، پہاڑی کوئلیں اس کاٹیج کے اوپر سے گزرا کرتی تھیں۔ خوش رنگ تتلیاں، پرتیلی بانکی ٹٹور چڑیاں، اور رات کی رتوں میں جگنوں کی جھلملاتی چمچماتی کہکشائیں، جھرنوں اور جھیلوں کے پانی کی بوچھار سے اڑتے ہوئے مشکبار، نم کا غبار، اور فضا میں بکھری بولتی ہوئی اتھا خاموشی کا ایک ایسا جادو جو سر پہ چڑھ کے بولتا تھا۔ کشمیر سنگھ کے ذوق جمال اور فطرت کی حشر سامانیوں سے کما کا مستفیض ہونے کے شوق و کمال کی داد دینی پڑی ہو کہ اس نے اپنی محبوبہ سفیدہ بائی کے فن و ہنر، طبیعت و شخصیت کی فروز مندی کے مطابق ایک ایسے گوشہ دلداری کی تلاش و جستجو کی جس کی وہ یقیناً مستحق تھی۔ ایسی کنج عافیت پا کر سفیدہ بائی کو ایسے محسوس ہوا کہ وہ جیسے اپنی منزل پہ پہنچ گئی، اسے اپنے سپنوں کی تعبیر مل گئی ہو، وہ یہاں زندگی کی آخری سانسوں تک خوش و خرم رہ سکتی تھی۔ اسے یہ بھی طمانینت تھی کہ کشمیر سنگھ کی چاہت کوئی بھڑکتے ہوئے شعلوں کی مانند نہیں کہ قریب آنے والی ہر چیز کو جلا کر خاکستر کر دے، بلکہ وہ تو سہج سلگنے والی اگربتی کی طرح تھی، یا شاید پھر کافوری مومی شمع کی مانند، جو کسی حرم ناز میں ات کھلے دریچے کی چوکھٹی پر دھرے بلوری کنول میں اٹکلیوں سے لجا شرما رہی ہو۔ تجربہ مشاہدہ بتاتا ہے، عقاب کی راہ میں ہوا، کشتی کی راہ میں دریا، سام کی راہ میں پہاڑ، اور مرد کی راہ میں عورت۔ اگر موسم حالات موافقت کے مطابق نہ آویں تو پھر سانحے اور حادثے جنم لیتے ہیں۔